सैयो तगैयुर के वली हैं, हम ताबा अबद सैयो तगैयुर के वली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान और आप देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ग्रुप। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ मौजूद हैं रियाज अहमद साहब, जो मुअल्लिम भी हैं और इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। और इस्लामिक पैराडाइम सीरीज़ का इस प्रोग्राम में हम उम्मत के कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे और मौजूदा हालात के अंदर इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की ज़रूरत और अहमियत पे बात करेंगे। बकौले शायर के ज़माना तो बहुत शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। हम सोए क्या कि सब कुछ ही हम क्या, वो उम्मत जिसके बारे में इकबाल ने फरमाया कि नील के साहिल से लेके ता बखा के काशगर आज हमें पारा पारा नजर आ रही। अच्छा, शुरू करने से पहले, सवाल करने से पहले एक इकबाल का कुछ शेर है, वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। और उसी यही बेसिकली इसकी तशरीह ही पहला सवाल होगा कि अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि अपनी मिल्लत पे कयास अक़वाम मगरिब का न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। उनकी जमीयत का है मुल्क व नसब पर इन्हिसार, कुव्वत मज़हब से है मुस्तहक़िक़ जमीयत तेरी। दामने दीन हाथ से छूटा तो जमीयत कहाँ, और जमीयत हुई रुखसत तो मिल्लत भी गई। सर, पहला सवाल, सर इस्लाम में उम्मत का कॉन्सेप्ट क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलमा इस्लाम ने उम्मत की भी दो किस्में बयान, उम्मत दावत और उम्मत इजाबत। पूरी दुनिया किसी रिलीजन से, किसी नस्ल से ताल्लुक रखती है, आसर सल्लम उन सबको दीन की दावत देने आए। तो पूरी दुनिया का, कोई अमेरिकन है, कोई भारत में रहता है, कोई बर्मा में रहता है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत दावत है। और दूसरी उम्मत इजाबत है, जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल कर लिया, वो उम्मत इजाबत है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने वो शर्फ और वो इज्जत हमें बख्शी कि हमें उम्मत इजाबत में शामिल होने का शर्फ और इज्जत बख्शी। हम उम्मत इजाबत हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज पर, आपकी दावत पर हमने लब्बैक कहा हुआ है। ये अलग बात है कि अमल के लिहाज से शायद हम उस मयार पे पूरे नहीं उतरते, लेकिन आपसे मोहब्बत, आपसे अकीदत, आपकी प्रैक्टिस को अपनी प्रैक्टिस में लाना, सुन्नतों पर अमल करना, इस्लाम के मुताबिक विलादत के वक्त जो रस्में अदा की जाती हैं, सोशल लाइफ को देख लीजिए, मरने के बाद मरने वाले को, डेड बॉडी को गुस्ल दिया जाता है, कफन दिया जाता है, जनाजा पढ़ा जाता है, कब्र में उतारा जाता है। ये आसलम के इरशादात और आपकी गाइडेंस जो है, कुरान और सुन्नत की जो रहनुमाई है, उसकी रोशनी में सारे काम अंजाम देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस लिहाज से तो हम उम्मत हैं कि हमने आसलम की दावत पर लब्बैक कहा हुआ है। लेकिन थोड़ा सा जरा आगे बढ़े, जरा मुझे साथ यहाँ भी आप मुनासिब समझें, सवाल दोबारा कर देना ताकि वो रोक के अगले मौजूद को शुरू किया जा सके। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आपने कहा फरमाया था कि एक वक्त आएगा मेरी उम्मत पर दूसरी कौमें इस तरह टूट पड़ेंगी जिस तरह भूखे लोग दस्तरखान पे रखे हुए खाने पे टूट पड़ते हैं। तो सहाबा इकराम ने अर्ज किया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमारी तादाद कम रह जाएगी? तो मेरे वालिद मोहतरम मुझे पंजाबी में एक शेर सुनाया करते थे, इसके जवाब में जो आपने फरमाया, आली जात ने उस फख्र मौजूदात ने होमनगे मुस्लिम कसरत दे विच पर होमनगे गफलत दे विच लालच ज्यादा करनगे ते मौत कोलों डरनगे कुल जानगे अहकामे रब। बस समझ लो इसी सबब। तो हमारे जो इसबाब है, हमारे इंतशार का, या हमारे ऊपर जो सवाल आया हुआ है, या जिस तरह दूसरी कौमें हम पर टूट पड़ी हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम अल्लाह ताला के अहकाम को भूल चुके हैं। हमें फिर सूए मादे राह के ती मारत खुला, हमें फिर अपने दीन की तरफ रुजू कर। सर, काफी लोग जो हैं, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टूडेंट हूँ और अक्सर डिस्कशन ये होती रहती हैं कि कौन सी उम्मत है। पाकिस्तान जब मुसीबत में आता है तो इस्लामी ममालिक जो है वो इंडिया का साथ देना पसंद करते हैं, कौन सी उम्मत है? और सर मैं उनको जवाब देता हूँ कि अगर पाकिस्तान में कोई मसला ऐसा हो जाता है, उसकी तकलीफ जो है इंडोनेशिया में बैठा हुआ मुसलमान भी फील करता है और वो अफ्रीका में बैठा हुआ भी करता है, या अफ्रीका में कोई मामला हो जाता है तो उसकी तकलीफ किसी ना किसी दिल के हिस्से के अंदर पाकिस्तान में बैठा हुआ बिलाल भी फील कर रहा होता है और रियाज साहब भी फील कर रहे होते हैं। तो सर ये जो कहना कि उम्मत कौन सी है, ये उम्मत का इतना खौफ लिबरल तबके को और वेस्ट को किस लिए है? सर जो आपने बात बयान की है
اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بیان کیا، یا المؤمن اخو المؤمن ان اشتقى شيئا منه وجد علم ذلك في سائر جسده. مومن مومن کا بھائی ہے. جس طرح بدن کے کسی عضو میں یا کسی حصے میں تکلیف ہو تو پورا بدن درد میں مبتلا ہوتا ہے، اسی طرح اگر امت کا ایک شخص بھی درد میں مبتلا ہو تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ سارے مسلمانوں کو درد میں مبتلا ہونا چاہیے. ابھی آپ کے سامنے یہ جو ایران نے اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے، تو اس کے بعد امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، جرمنی، ان سب کے میں نے بیانات سنے. انہوں نے کہا جی کہ ایران نے بڑی زیادتی کی ہے، ایران کو اپنی زیادتی کی سزا بھگتنی پڑے گی. لیکن کسی اسلامی ملک نے اپنا رد عمل نہیں دیا ہے. اس کی وجہ خوف اور امت کی بجائے دوسروں کی طرف جھکاؤ ہے. اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے اس کی یہ کہ ایک تو خوف ہے ہمیں، جیسا کہ ہمیں امریکہ کا خوف ہے، اور امریکہ وہاں سے اٹھا، اس نے تونس کو تباہ کیا، لیبیا کو تباہ کیا، عراق کو تباہ کیا، سب کچھ کر کے واپس چلا گیا. خاموش بیٹھے رہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کسی قسم کا بھی رد عمل ظاہر کرے ضرور، تاکہ دنیا یہ احساس کرے کہ واقعی ایک مسلمان کو تکلیف ہوئی ہے تو پوری امت جو ہے وہ درد میں مبتلا ہے. یہ بڑی ضروری بات ہے. اور پھر یہ سورہ حجرات آپ جانتے ہی ہیں، قرآن کریم کی 26ویں پارے کی صورت ہے. حجرا کی جمع حجرات، پرائیویٹ اپارٹمنٹ کو کہتے ہیں حجرات. تو آنسل جب مدینے میں گئے تو ازواج مطہرات کے حجرات بنے تھے. اس میں جو انما المؤمنون اخوہ، مسلمان بھائی بھائی. واذکروا نعمت اللہ، اللہ کی اس نعمت اور احسان کو یاد کرو کہ تم آپس میں دشمن تھے، پھر اللہ کے دین کی برکت سے تم بھائی بھائی بن گئے. اور اس سے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگو اللہ سے ایسے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. ہم ڈرتے ہیں لیکن ڈرنے کا حق ادا نہیں کرتے. حق ادا کریں تو ہمیں ضرور ڈرو. ہم اپنا رد عمل کس کمزوری میں ہی صحیح جس طرح سے وہ ضرور ظاہر کریں. یہ تنبیہ الغافلین، ایک ابو الحسن سمرقندی بزرگ ہیں، ان کی کتاب ہے. اس میں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے. ہم کبھی بات ہو گفتگو کہتے ہیں آپ کو خدا کا خوف نہیں، یا آپ کہتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھے بڑا اللہ کا خوف ہے. تو فرماتے ہیں کہ یاد رکھیں جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو اس کی زبان جھوٹ، بےہودگی، چغلی اور غیبت سے رک جاتی ہے. اس کی آنکھیں حرام دیکھنے سے رک جاتے ہیں. اس کے کان چغلی، غیبت، گالی سننے سے اوائڈ کرتے ہیں، بچتے ہیں. اس کا پیٹ حرام لقمے سے بچتا ہے. اس کا ہاتھ چوری چکاری سے بچتا ہے. اس کا پاؤں ظلم کی طرف نہیں بڑھتا. وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ساری چیزیں تمہارے اندر موجود ہیں، تمہاری آنکھیں بھی دین کی پابندی کرتی ہیں، تمہاری زبان بھی دین کی پابندی کرتی ہے، تمہارا پیٹ بھی اخلاقی اقدار کا پابند ہے، تمہارے پاؤں بھی اخلاقی اقدار کے پابند ہے، پھر تو تمہیں یہ دعویٰ کرنا زیب دیتا ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کا خوف. یہ آنس کی حدیث ہے کہ من مشى مع الظالم وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام. جو بندہ ظالم کی اعانت کرے، ظالم کی معاونت کرے، ظالم کے ساتھ چلے، اس کے باوجود کہ وہ جانتا ہے کہ یہ ظالم ہے، وہ اسلام سے نکل گیا. تو ہمیں دنیا میں حق انصاف کی پہچان کرنی چاہیے. اسلام کیا ہے؟ انصاف اور عدل کرنا. اور یہ جو ایک لفظ اخوت ہے، ایک اور بڑی مزیدار بات ہے آپ کے سوال کے جواب میں مجھے یاد آئی. یہ ہندوستان کے ایک عالم ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کہ اسلام نے اخوت کے دو تصور پیش کیے ہیں، انسانی اخوت اور اسلامی اخوت. سورۃ نساء کی پہلی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگو، امریکنز، بھارتیوں، برمیوں، بنگلہ دیشیوں، پاکستانیوں، برطانیہ کے لوگوں، انگریزوں، فرانسیسیوں، تم سب اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا. اور اگر دنیا اس ایک نقطے پر ہی متفق ہو جائے کہ ہم سب اولاد
آدم کی اولاد ہونے کے ناطے سے آپ اس میں بھائی بھائی ہیں. تو جیسا کہ آپ نے فرمایا میں پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں یا اسٹوڈنٹ ہوں، تو پولیٹیکل سائنس میں جب میں نے پڑھی ہے اس وقت تو پوری ورلڈ کو ایک اسٹیٹ میں بدلنے کے غور ہو رہا تھا کہ اس کی فیڈریشن یا کانفیڈریشن قائم ہو جائے، جس طرح یو این او بھی ہے. لیکن اب تو یہ ہے کہ دنیا ٹکڑے سے آگے تقسیم ہوتی جا رہی ہے، اور اس سے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اس بنیادی تصور کو چھوڑ بیٹھے ہیں کہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں. اگر ہم یہ سوچ لیں کسی بھی نیشن سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی نسل سے تعلق رکھتے ہوں. اور دوسری بات جو آپ نے وطنیت کے اندر شعر پڑھا تھا نا، اقوام مخلوق اقوام بڑھتی ہے مخلوق، اس تصور سے جو وطنیت کا تصور علامہ اقبال نے پیش کیا. اہل مغرب نے یہ کیا ہے کہ اپنے وطن کو نظریے کا بیس بنایا ہے. علامہ اقبال نے نظریے کو وطن کی بیس بنایا ہے. آپ جہاں دین و وطن، یہ کب تک آویزش کشمکش رہے گی دین اور وطن کی؟ وہ فرماتے ہیں کہ کیا بدن جو ہے اس کو روح پہ غلبہ ہے؟ روح تو دین ہے. دین جو ہے اس کو تمام زندگی پر، تمام زندگی کی حرکات و سکنات پر، تمام زندگی کے افعال پر، تمام زندگی کے ضوابط پر، تمام زندگی گزارنے کے طرز پر پورا عبور ہونا چاہیے. ہم اس کی بجائے وطن کو نظریے پہ غالب کر کے، تو ہم وہی بات دیکھی نا، اب شام پہ اٹیک کیا اسرائیل نے تو وہاں 3-4 ایرانی مر گئے، شہید ہو گئے. اب جب انہوں نے ریٹیلیٹ کیا تو امریکہ نے بھی کہا زیادتی کی ہے. اگر پہلے دن کہتے اس کو تم اپنی حد کے اندر ہو، تم اپنی حد کے اندر ہو، تو اس کو برا نہ کہتا. بات تو یہ انصاف کی بات کرنی چاہیے نا. اسی طرح اب اگر رسول اللہ صاحب کو شہید کر دیا گیا تو امریکہ کا یا برطانیہ کا سب کا فرض ہے کہ نہ بھائی یہ زیادتی ہے، نہ تم ٹارگٹ کل کرو نہ تم کرو، بلکہ جنگ کو بند کرنے کے لیے پیش کرو. اب آپ بتائیں اس سے بڑی روڈنس کیا ہو سکتی ہے کہ بین الاقوامی عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے اس فیصلے کو فالو کرنے کے لیے نہ اسرائیل تیار ہے، نہ امریکہ تیار ہے، نہ برطانیہ تیار ہے. تو تحریک کس بات ہے؟ اللہ سے دعا بھی کریں. اور یہ بڑی آپ نے مطلب جو جدوجہد کی ہوئی ہے، یہ بڑی عظیم جدوجہد ہے اور یہ بڑا بوجھ ہے، یہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے. میرا مطلب اس کہنے کی ہے کہ اس کے لیے سیلف سیکریفائس کی ضرورت ہے، اثار کی ضرورت ہے. اور وہ دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد امام حسن نے کون سا اثار کیا. آپ نے حضور نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا امت کے 2 بہت بڑے گناہوں میں صلح کا سبب بن جائے گا، اور آپ نے بن کے دکھایا. تو یہ ہم نے جو سیاسی اختلافات کو لے کر ایک بار دشمنی کا باعث بنا دیا ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے. ہم امت بن کر ہی رہے اللہ پر. اور قرآن سے بہتر ضابطہ حیات، فطری ضابطہ حیات، قرآن سے بہتر ضابطہ حیات کوئی نہیں ہو سکتا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے. قرآن میں سے کانسٹیٹیوشن کو اخذ کرنا پڑتا ہے. کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ دراصل ایک قومی ضابطہ ہے. ایک تو ہوتا ہے نا انفرادی ضابطہ، وہ قومی ضابطہ ہے کہ آپ کی حکومت کیسے بنے گی، اسمبلیاں کیسے بنے گی، سپیکر کیسے الیکٹ ہوگا، پریزیڈنٹ کیسے الیکٹ ہوگا، گیس کیسے چلے گی، یہ کامن انٹرسٹ کی کونسل کا کیسا ہوگا. تو یہ قومی گائیڈ لائنز قائم ہو گئی. اور جب فرد کی بات کرتے ہیں تو ہم کرتے ہیں کہ کس اصول کی پابندی کرنی ہے، کس ضابطے کی پابندی کرنی ہے. ہم نے آئین کی روشنی میں جو لیجسلیشن کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے. تو اگر ہم قرآن کے بنیادی اصول جو لیجسلیشن کے ہیں، جو زندگی گزارنے کے بنیادی اصول ہیں، ان کو لے لیں اور ان کی روشنی میں اپنا لائے عمل طے کریں. ایک آبزرویشن ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک زندہ معجزہ ہے کہ جو حضور کا کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوا، سلامتی میں داخل ہوا، تو اب وہ کہیں پہ بھی چلا جائے تو وہ اسی نظریے کو ماننے والے کی محبت اپنے دل میں محسوس کرے گا، اس کا غم محسوس کرے گا. لیکن یہ بھی ایمان کے اپنے اپنے درجات ہیں، کوئی بہت زیادہ کرے گا، کوئی کم کرے گا، کچھ میرے جیسا ہوگا جو دنیا داری کے اندر بھٹک رہا ہوگا، وہ بھی اسے فیل کرے گا. میرا سوال یہ کہ یہ جو ہمارے پہ غلامی کا دور آیا، ملوکیت ختم ہوتی ہے اور غلامی کا دور شروع ہو جاتا ہے، اور اس غلامی کے دور کے اندر ہمیں ہماری تہذیب کے ساتھ جو ہے آلٹرنیشن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کلونیل ایرا میں، اور اس کے اندر اپنی زبان ہم سے لے لی جاتی ہے. تو سر آپ سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ اسلامک پیراڈائم سیریز کا ہی حصہ ہے، کہ اسلامی نظریات کا احیاء اس امت کو مضبوط کرنے کے لیے کیوں ضروری ہے، اور کیا وجہ ہے کہ ہمارے علماء ان پیراڈائمز
کو زندہ کرنے کے لیے وہ ریسرچ نہیں کر رہے اور عوام کے اندر وہ تبلیغ نہیں کر رہے کہ دوبارہ سے یہ سوئے ہوئے شیر جاگیں. ہنٹنگٹن کہتا ہے کہ اپنی کلیش آف سیولائزیشن کے اندر جہاں پہ وہ دوسری سیولائزیشنز کا بتا رہا ہے اس میں وہ اسلامک سیولائزیشن کے بارے میں کنسپٹ دیتا ہے کہ یہ وہ سیولائزیشن ہے جو بار بار اٹھنے کی طاقت رکھتی ہے. تو ہم کیوں نہیں اٹھ پا رہے سر؟ کیوں نہیں اٹھ پا رہے؟ اور کیوں امت پا رہا ہے؟ کہیں پہ نیشنلزم آپ کو نظر آ رہا ہے, کہیں پہ آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے, اور وہ جو ہمارے نظریات ہیں جس کے اوپر ہم چلے, ہم انہیں بھول کے ویسٹ کے نظریات پہ چلنے پہ مزے رہیں. وائے اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے, اور علماء کب اپنے اس فرض کو سمجھتے ہوئے ان معاملات پہ کام کریں گے تاکہ ہم لوگ ایک پازیٹیو سائڈ پہ جا سکیں؟ سر یہ فکری تربیت کے لیے ایک ہی راستہ ہوتا ہے, تعلیم. اور تعلیم ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے. یہ نیپولین بوناپارٹ نے کہا تھا کہ لیفٹ از دا پرائمری اسکول آف دا چائلڈ. وہ میں نے علامہ اقبال کے ارمان حجاز فارسی کے شعر پڑھے تھے. اس میں ایک تو انہوں نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج تحسین پیش کیا ہے, اور آخری شعر میں کہا کہ تو حمیدانی سوزے کے رات تو دیگرگوں قد تقدیر و مرہ. اے میرے ملت کی بیٹی, تو جانتی ہے تیری قرات کے سوز نے تو عمر کی تقدیر بدل کر رکھ دی تھی. ہمارے ہاں جو بچیوں کی تربیت کی جا رہی ہے نا, اس میں بھی ذرا دوسری سویلائزیشن کا ہی کرتا ہے. ایک تو بچی نے ماں, جیسا کہ علامہ اقبال کا میں نے اس میں شعر پڑھا تھا کہ پندے درویش پذیری ہزار امت میرد تو نہ میری. اے میری ملت کی بیٹی, اگر تو میری نصیحت پر عمل کر لے تو ہزاروں قومیں مر جائیں گی, لیکن تیری گود میں پرورش پانے والی قوم نہیں مرے گی. اور کیا بطول باش پنہا شوالی حسر تادرہ ہو شبیر بغیری. اپنے آپ کو زمانے سے پناہ کر لے اور حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت پر عمل کر, تاکہ تیری گود میں بھی شبیر کی سیرت کا آدمی پیدا ہو, حضرت حسین کی سیرت کا آدمی پیدا ہو. تو کاش ہماری بچیوں پہ یہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا میں حوالہ دے رہا تھا, وہ ایک دفعہ اقبال آڈیٹوریم میں تقریر فرمائے تھے, تو ان کی بات ہوئی, انہوں نے فرمایا کہ ابھی ایک سیرت ابن ہشام کا اوریجنل اس کا ملا ہے کسی شام کی لائبریری سے. تو اس میں ایک چھوٹی سی روایت ہے, وہ لکھی ہوئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی وحی نازل ہوتی تھی تو آپ عورتوں کو الگ اسمبل کرتے تھے اور مردوں کو الگ سے اسمبل کرتے تھے. مردوں کو وحی کی تعلیمات سے آگاہ فرماتے, پھر خواتین کو وحی کی تعلیمات سے آگاہ فرماتے. اور یہی وجہ تھی کہ بعد میں ہماری خواتین نے کتنے اہم کردار ادا کیے. ابن اساکر جو شام کے بہت بڑے مورخ اور محدث ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے 80 خواتین سے تعلیم حاصل کی. اور پھر یہ کہ اس تدریس کا یا اس تعلیم کا ایسا نظام تھا کہ جو نبینے لوگ تھے, ایک دن وہ ایک استاد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو پوچھا کہ آپ کے سب سے زیادہ ڈیڈیکیٹڈ شاگرد کون سے ہیں, تو انہوں نے اپنے ایک اندھے شاگرد کی طرف اشارہ کر فرمایا کہ اس اندھے نے تو مجھے نچوڑ لیا ہے. کاش ہم اس تعلیمی نظام کو زندہ کریں, اس کردار کو زندہ کریں, بچیوں کو وہ تعلیم دیں. اس میں ساری چیز آ جاتی ہے, میڈیکل بھی آ جاتا ہے, جیسا کہ امام غزالی نے فرمایا کہ کچھ علوم محمودہ ہے اور کچھ علوم مذمومہ ہے. اور پھر علوم محمودہ کی انہوں نے 2 قسمیں بیان کی ہیں. ایک تو بیان کی ہے فرض عین اور ایک فرض کفایہ. فرض عین یہ ہے کہ ہر آدمی کو دین کی کم از کم اتنی تعلیم ضرور ہونی چاہیے کہ وہ مسلمان رہ سکے اور اسلام کے تقاضوں کو پورا کر سکے. اور اس کو فرض عین کے بعد فرض کفایہ کی تعلیم ہے. وہ معاشرے کے کچھ لوگ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جائیں گے, کچھ انجینئر بن جائیں گے, کچھ ڈاکٹر بن جائیں گے. گویا انفرادی ضروریات بھی پوری ہوں گی اور سوشل ریکوائرمنٹس بھی پوری ہوں گی. تو کاش ہم اس طرف آئیں. سر میں اس میں ایک چھوٹا سا آپ سے جو ہے معذرت کے ساتھ اختلاف کروں گا کہ سر ہم عورتوں کے اوپر تو ڈال رہے ہیں, ٹھیک ہے سر, جنہوں نے مردوں نے ان علماء نے جنہوں نے یہ فریضہ دینا ہے وہ ایسی وہ جس طرح نسیم حجازی کہتے ہیں کہ وہ ایسے مسئلے نکال لاتے ہیں کہ ہاتھی کو تو وہ سوئی کے ناکے سے نکال دیتے ہیں لیکن چھوٹے سے چونٹی کو نکلنے کی وہ اجازت نہیں دیتے.
میرے خیال میں تھوڑی سی ریفارمیشن جو ہے ہمارے علماء کے سرکل میں بھی چاہیے ہے. علماء یہ بتائیں کہ ریاست کیا ہوگی، پاور کیا ہوگی، اسٹیٹ کیسے چلے گی، وہ ہمیں نہیں بتا رہے. انہوں نے ہمیں ایسی چیزوں میں لگایا ہوا ہے جن کا ایک پریکٹیکل لائف میں، اسی وجہ سے آج ہم اپنے پیراڈائمز جو ہیں ان کو کھو جی چکے ہیں اور ہم شدت پسندی کی طرف زیادہ راغب ہیں. تو سر کیا وجہ ہے کہ ہم ان کلونیل پیٹرنز کو کیوں نہیں توڑ پا رہے جو حضور کا دین ہے، تاکہ اس دین کو ہم زندہ کر کے آگے مسلمانوں کو راہ بتا سکیں کہ بھائی ریاست بنانی ہے یہ اس طرح کی ہوگی، اس میں پاور کا بالکل. سٹرکچر یہ ہوگا، اس میں پاور اس طرح ہوگی. حضور کا دین قرآن پاک جو ہے ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے اس طرح زندگی گزارنی ہے. لیکن سر ہم اس سائڈ پہ نہیں آ رہے، اور جس کی وجہ سے امت جو ہے وہ تفرقوں کا تو زیادہ شکار ہے، لیکن ہمیں یہ جی نظر نہیں آ رہا کہ ایک جگہ پہ وہ متحد ہو سکے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سر؟ سر، وہ میں کوئی آپ کے سوال پر خواتین پر اس کی ذمہ داری نہیں ڈال رہا. سر میرا مطلب یہ ہے کہ میں نے ایک فیکٹر بیان کیا ہے کہ سر آپ کی قوم آگے بڑھ سکتی ہے اگر ہم کوشش کریں اپنی بچیوں کو اس تعلیم سے آراستہ ہے. باقی رہی علماء کی بات، اب تو ہمارے ہاں 90% بچے جو ہے نا جی، جو دینی درسگاہوں میں جو داخل کرائے جا رہے ہیں، وہ 10% لوگ شوق سے کراتے ہیں. میں نے گلبرگ میں ایک اسکول میں پڑھایا ہے، وہاں حفظ کا شعبہ ہے باقاعدہ، اور وہاں بچے باقاعدہ فیس دی جاتی ہے اور بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اور بچوں پر تشدد نہیں کیا جاتا، ان کو دین کی تعلیم قرآن سے کرایا جاتا ہے. تو 90% بچے جو یتیم ہوتے ہیں، بے سہارا ہوتے ہیں، ان کو درسگاہوں میں بٹھا دیتے ہیں کہ جی یہ تو دین بھی سیکھیں گے. اور دوسری بات جو عربی ہے اور آؤٹ لک میں وسعت پیدا کرنی ہے، وہ علماء کے لیے بڑی ضروری ہے. اب انہوں نے چند، میں یہ فیصل ٹاؤن میں بھی جمعہ پڑھا ہے، پورے لاہور میں بھی پڑھا ہے. ایک دفعہ میں فیصل ٹاؤن جمعہ پڑھا رہا تھا تو ایک دوست مجھے کہنے لگے جی آپ ذرا جمعے کے بعد نماز کے بعد ٹھہریں گے؟ میں کہیں بالکل ٹھہروں گا. وہ کہنے لگے جی میں لندن سے آیا ہوں، ہاں فلاں فلاں وہاں تحریک ہے اسلامی تو اس کے رکن ہے. میں نے آج لاہور میں پہلی دفعہ آپ کے جو میں انٹرنیشنل افیئرس پہ بات سنی، ورنہ کوئی آدمی دین انٹرنیشنل افیئرس پہ بات ہی نہیں کرتا. تو علماء کے اندر اور درسگاہوں کے اندر نصاب کی جدت اور پھر ان علماء کے وفود کے تبادلے، ایک دوسرے کو ملنا، میں یہ کہتا ہوں کہ دین کی تعلیم نہیں دی رہی بلکہ مسالے کی تعلیم دی جا رہی. ہم مسالک سے نکلیں، دین کی تعلیم دیں، قرآن کی تعلیم دیں، سنت کی تعلیم دیں. اور پھر یہ جیسا کہ آپ اتحاد کی بات فرما رہے ہیں، یہ تو تقاضا ہے. میں نے عرض کیا نا کہ دین تو آیا اس لیے تھا کہ ساری دنیا میں، ایک ہندو شاعر ہیں گوپی ناتھ امن، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک نعت کہی ہے، تو اس میں کہا ہے متائے امم رحمت عالمی ہیں، فقط وہ متائے مسلمان نہیں ہیں. نظام قرآن کو کیا پارا پارا، تیری ذات والا نمو آفری ہے. یہ لڑتے قبیلوں کو کس نے بتایا، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر یہ مشکات کی حدیث ہے، غالباً اس کا نمبر 4905 ہے، 4905 مشکات کی حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قدسی حدیث ہے، حضور نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں وجبت محبتی للمتحابین فیہ للمتداورین فیہ للمتجالسین فیہ للمتبادلین فیہ. میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان لوگوں سے محبت کرنا جو میری خاطر، دین کی خاطر مل کر بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کر والمتحابین. سر اس کے لیے جو آپ جدوجہد کر رہے ہیں وہ بڑی مبارک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. ہمارا کوآپریشن جتنا چاہیے انشاءاللہ ہم حاضر ہیں، جانی بھی، مالی بھی، علمی بھی، ہر طرح کا کوآپریشن کرنے کے تیار ہیں. لیکن یہ بلال صاحب میں ایک بات بتا دوں کہ اس سے بڑا جہاد کوئی نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں، کہ یہ دوبارہ اسلامک لینگویج زندہ ہو، اسلامی کلچر زندہ ہو. یہ مسلک نہیں بلکہ اسلامی عقیدہ زندہ ہو، اسلامی عمل زندہ ہو، تاکہ ہم دنیا میں مسلمان کا جئیں، امت بن کر جئیں. نہ کہ ہم دعویٰ تو امت ہونے کا کریں، لیکن جب امت کے اظہار کا وقت ہے، اپنے آپ کو امتی ظاہر کرنے کا وقت ہے، تو ہم کوئی اور راستہ ہے. سر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور اسی کو ہم، اگر آپ اجازت دیں تو کل اسے ہم اسی گفتگو کو کنٹینیو کریں گے، کیونکہ ہمارا ٹائم اس وقت ختم ہو رہا ہے. تو جاتے جاتے میں یہ کہوں گا کہ وہ
ہم جن حالات میں چل رہے ہیں اپنے آپ کو پہچانیں گے تو فلاح پا جائیں گے، کیونکہ رب کو بھی پہچان لیں گے۔ اپنے آپ کو ڈینائی کریں گے، جو اپنے آپ کو چھوڑ کے کسی اور کے پیچھے چلنے لگ جاتا ہے اپنی تہذیب کو چھوڑ کے، تو نہ وہ اس تہذیب کا بن سکتا ہے نہ وہ اس تہذیب کا بن سکتا ہے۔ اور دین ہے کیا؟ علم ہے، دین محبت ہے۔ علم اور محبت کے ساتھ چلتے چلتے خدا تک پہنچنے کا نام ہے، اور یہی سلامتی ہے۔ ہمارا میاں یہ ہے کہ ہم اس محبت کو نہیں پا سکے جو رسول اللہ کو تھی۔ آج ہم بڑے آرام سے اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف بول بھی دیتے ہیں، ان کو کافر بھی ڈکلیئر کر دیتے ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتھروں، نوکیلے پتھروں پہ سجدے کی حالت میں روتے ہوئے کہتے تھے یا ربی امتی یا ربی امتی یا ربی امتی۔ ہمیں یہ پوچھنا ہے کہ اگر تو ہم حضور سے محبت کرتے ہیں تو حضور سے جس کی نسبت ہے اس سے محبت ہم پہ لازم ہے۔ اگر ہم صرف دعویٰ کرتے ہیں، دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، اور پھول جس کے اندر سے خوشبو نہ آئے وہ جعلی پھول ہوتا ہے۔ نبی کی محبت ہمارے عمل میں ظاہر ہوتی ہے، ہمارے کردار میں ظاہر ہوتی ہے، اور اگر ہمارے کردار میں اپنے مسلمان بھائیوں کی محبت ظاہر نہ ہو سکے تو ہمیں ریوزٹ کرنا چاہیے کہ کیا واقعی ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور سر کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔